ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا۔ وقال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الامت۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیا جس کو آیا مودت کہا جاتا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ہی امیر المومنین امام المتقین کا ایک فرمان جو نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا موضوع محبت اہل بیت، قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے اس موضوع کے اندر جو کچھ میرے ذہن میں مطالعہ ہے اس کی روشنی میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیہ مودت کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، اور ساتھ جتنی بھی آیات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے جہاں تک ہو سکا ان کی تلاوت ہوگی، اور ان آیات کے ذیل میں جو نبی مکرم اسلام کی مسلماً علیہ روایات ہیں، صحیح و متواتر روایات ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام میرے سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے اپنی پاک اور مقدس کتاب میں 3 دفعہ اہل بیت کا ذکر کیا، یعنی لفظ اہل بیت 3 مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سب سے پہلے
खालिक कायनात ने सूरह हूद में इरशाद फरमाया, क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुन मजीद। ये सूरह हूद की 73 नंबर आयत है। जब मलाइका आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा को, हज़रत सारा को बशारत दी हज़रत इसहाक की, तो उस वक्त वो ताज्जुब से मलाइका को फरमाती हैं कि अना अजूज़ुन, मैं एक बुढ़िया औरत हूँ, वबाली शेखुन, और मेरा शौहर भी बूढ़ा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो बूढ़े हों उनसे औलाद पैदा हो। तो उस वक्त मलाइका ने, उस वक्त खुदावंद करीम ने ये आयत नाजिल की और मलाइका ने कहा, यहाँ पर अताअजबीना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और जो लुगत को जानते हैं, इल्म नहव को जानते हैं, उन्हें पता है यहाँ पर अताअजबीन में जो हमज़ा है ये हमज़ा इस्तिफ़ाम इनकारी है। यानी मलाइका ये फरमाना चाहते हैं, क्या तुझे अम्र खुदा में ताज्जुब हो रहा है? खुदावंद करीम अपनी रहमतें और अपनी बरकतें तुम अहले बैत को अता कर रहा है। यहाँ पर लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे मकाम पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के कसर में थे और तमाम खवातीन को बुलाया गया कि जो खवातीन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाएं, परवरिश करें, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दाया का दूध नहीं पी रहे थे, तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन भी वहां पर तशरीफ फरमा थी। तो उस वक्त हजरत मूसा की बहन फरमाती हैं, फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफुलूनहु लकुम, आया मैं तुमको एक ऐसे घर की निशानदेही न करूं, यकफुलूनहु लकुम, जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की कफालत करे, परवरिश करे, वहुम लहू नासिहून, और इस बच्चे के लिए नासे हो। और तीसरा मकाम, अब इस आयत में भी इस आयत में जो सूरह कसस की 12 नंबर आयत मैंने तिलावत की है, दूसरी आयत, इसमें भी लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा मकाम जहां पर कुरान मजीद में लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल हुआ है, वो सूरह अहज़ाब की 33 नंबर आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत तुमसे रिज्स को दूर करे और तुम्हें पाक व पकीज़ा बनाए रखे, जिस तरह पाक व पकीज़ा रखने का हक है। तो यहां पर भी लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल हुआ है। यहां पर अगर कोई इतराज करे कि पहली आयत में जहां पर लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल हुआ है और मलाइका ने, मुखातब जो मलाइका की थी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, और वहां पर बीवी भी शामिल है अहले बैत में, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं
کہ اگر اہل بیت کا لغوی معنی لیا جائے تو اہل بیت میں جتنے بھی اس گھر کے افراد ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے. جس طرح سورہ ہود کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سائرہ ابراہیم کی آل میں سے ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت میں ہے. اور یہاں پر خالق کائنات نے جو سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا گیا ہے، یہاں پر ہمارے پاس خصوصی دلیلیں ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد فقط مخصوص ہستیاں ہیں. اہل بیت سے مراد نہ پیغمبر کا تمام خاندان ہے اور نہ ہی پیغمبر کی تمام بیویاں ہیں. کیونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ خالق کائنات نے جہاں پر جس کو بھی اہل بیت کہا ہے کسی نبی کا، ہم وہاں پر تسلیم خم ہیں. آیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا، آیا وہ حضرت نوح کا حقیقی بیٹا نہیں تھا؟ جب ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں التجا کی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اس کو نجات دے. تو اس وقت پروردگار نے کہا انہو لیس من اہلک، اے حضرت نوح یہ اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کا عمل تیرے عمل کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اور اگر عمل خاندان اہل بیت اور کسی نبی کی اتباع میں ہو، چاہے خاندان میں نہ بھی ہو تو لیکن پیغمبر اسلام اس کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں. یہ جو مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر کی، جس کو اہل سنت نے بھی درج کیا ہے اپنی کتابوں میں، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت سلیمان فارسی کے لیے فرمایا تھا، ان کی عظمت کو بیان کیا تھا، فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور ادھر حضرت نوح کے بیٹے کے لیے کیا کہا کہ انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں. تو جہاں پر بھی خاص دلیل آئے گی ہم اس کو اہل بیت میں شامل کریں گے، اور جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی روایت نہیں ہوگی، جس کے بارے میں پیغمبر نہیں بتائیں گے، ہم اس کو کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں کریں گے. یہاں پر تمام مفسرین، تمام محدثین شیعہ کا اتفاق ہے کہ آیت تطہیر فقط 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور 5 ہستیاں پیغمبر گرامی اسلام کے اہل بیت ہیں. اور پھر اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. اس آیت تطہیر کے ذیل میں اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے محدث حاکم حسقانی نشاپوری نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں 130 روایات نقل کی ہیں. کہا کہ 130 سے بھی زیادہ روایات ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد علی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حسن و حسین ہیں. اور صاحب احقاق الحق نے بھی اسی آیت کے ذیل میں 70 سے زیادہ روایات
اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے محدثین سے نقل کی ہیں اپنی کتاب احقاق الحق میں کہ یہ آیا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کی بیویاں بھی شامل ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اگرچہ پہلے تذکرہ ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں آیت انما کو رکھا، اور پہلے والی آیات میں جہاں پر ضمیر استعمال ہوئی ہیں وہاں مؤنث کی ہوئی ہیں علیکنہ، لیکن اس آیت میں خالق کائنات نے علیکم اور یطہرہم ضمیر جمع مذکر کی استعمال کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ آیت تطہیر کا تعلق پہلی والی آیات کے سیاق سے نہیں ہے، یہ مخصوص آیت ہے جو مخصوص افراد کی شان میں نازل ہو رہی۔ اور یہاں پر دو روایات نقل کروں گا میں جو پیغمبر گرامی اسلام کی مشہور و معروف دو ازواج مطہرات سے ہیں۔ راوی نقل کرتا ہے کہ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا آیت تطہیر کی تفسیر کیا ہے اور یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی اور پیغمبر گرامی اسلام کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ملنے کے لیے آئیں، اور پیغمبر نے فرمایا اے زہرا اپنے شوہر کو بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ۔ جب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد چادر کو لیا اور ان ہستیوں کے اوپر چادر کو اوڑھ دیا، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ چادر اوڑھنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اطرتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میری اطرت ہے، پس ان سے رجس کو دور رکھ اور ان کو پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور حضرت ام سلمہ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے چادر کا ایک کونا پکڑا اور اس کو اوپر کیا اور کہا یا رسول اللہ آیا میں بھی چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ نہیں، انک الی خیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے لیکن آیت تطہیر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میں نے روایت نقل کی ہے یہ منابع اہل سنت میں ہے، جس کو حاکم نیشاپوری نے بھی لکھا اور دوسرے بڑے بڑے محدثین نے لکھا، اور ایک اور روایت جس کو تمام مفسرین اہل سنت نے لکھا، تمام محدثین اہل سنت نے لکھا۔ سالبی سے روایت ہے، سالبی کہتا ہے میں چھوٹا بچہ تھا، اپنی والدہ کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اور میری ماں، اور وہاں پر جنگ جمل کا تذکرہ شروع ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ ایک تقدیر الہی تھی جو پیش آ گئی، استغفر اللہ کہا، تو پھر میری ماں نے، اس کو بھی منابع اہل سنت والوں نے نقل کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کہا پھر میری ماں نے ام المومنین سے حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں پوچھا،
علی ابن ابی طالب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں تسألنی ان احب الناس کان الی رسول اللہ، تو نے مجھ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا ہے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا کے پاس محبوب تھا، جو رسول خدا کی پسندیدہ شخصیت تھی، وَزَوْجٍ احب الناس، فرمایا اور ایسی ہستی کے شوہر کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کان الی رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے عظیم اور محب شخصیت تھی۔ پھر فرماتی ہے لقد رأیتو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام وجمع رسول اللہ علیہم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر ڈالا بثوب کپڑا، اور پھر فرمایا قال، بی بی فرماتی ہیں قال، پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، وحامتی، اور یہی میرے مددگار ہیں، فذہب عنہم الرجس، اور ان سے رجس کو دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک و پکیزہ رکھ جس طرح پاک و پکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور پھر فقالت، پھر حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا من اہلک، آیا میں بھی تیرے اہل بیت میں سے ہوں؟ تو قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنحی فإنک الی خیر، کہا اے عائشہ چادر سے دور ہٹ جا، تو اس اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اگرچہ تو خیر پر ہے لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ یہاں دو معتبر جو علماء اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر بیویاں ہیں پیغمبر گرامی اسلام کی، ان سے نقل کیا ہے۔ میں نے یہ روایتیں منابع اہل سنت سے حوالہ کے ساتھ نقل کی ہیں، شیعوں کی کتابوں سے نہیں، اہل سنت والجماعت اپنے بھائیوں کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ روایات بھی بتاتی ہیں کہ اس آیت سے مراد اہل بیت ہیں اور مخصوص افراد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ساری روایات ہیں پیغمبر گرامی اسلام سے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے مختلف مقامات پر اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا، اور علماء اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ اپنے آخری دور میں پیغمبر گرامی اسلام، ایک روایت میں ملتا ہے 6 ماہ، ایک میں ملتا ہے 8 ماہ، ایک میں ملتا ہے 9 ماہ، اور ایک روایت ملتا ہے 1 سال تک نماز صبح سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام زہرائے اطہر کے دروازے پر تشریف لے کر آتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے اور مدینہ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یاد رکھو رسول کے اہل بیت وہی ہیں جن کے دروازے پہ رسول کھڑے ہیں۔ اور بہت سارے اصحاب سے بھی روایات میں ملتا ہے کہ
اہل بیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آیت تطہیر کن کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو ابو سعید خدری نے فرمایا نازلت هذه الآیہ فی 5، یہ آیت 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ یہ آیت تطہیر رسول اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی مرتضی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہل بیت کے بارے میں پیغمبر نے بھی بتایا، امہات المومنین نے بھی تصریح کی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں، اصحاب نے بھی فرمایا یہ ہستیاں ہیں، اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی متعدد مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے کہ اے دنیا والو، خواب غفلت میں نہ رہنا، ہم ہیں اہل بیت نبوہ، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت عمر نے زخمی ہونے کے بعد شورا بنائی، کمیٹی بنائی 6 افراد پر مشتمل، کہ ان 6 افراد میں سے جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا، اپنا خلیفہ بنا لینا، تو حضرت امیر المومنین ان افراد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حل فیکم احد، آیا ہے کوئی تم میں سے کوئی شخص کہ نازل اللہ آیت تطہیر فی، جس کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا ہو۔ اور اس طرح امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور یہ مجالس آن لائن ہو رہی ہیں اور زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اگر چاہیں تو انہی آیات پر 10 15 تقریریں ہو سکتی ہیں، گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اے میرے محترم دوست، سب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ کو پہلی آیت یاد ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں پر سورہ ہود میں آئی ہے۔ اسی کے ذیل میں مفسرین نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب جا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ان کو سلام کیا، اور پھر انہوں نے میرے جد کے سلام کا جواب کچھ اس طرح دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ توجہ فرمائیں، کہا ہمارا بھی تم پر سلام ہو، تم پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکات نازل ہوں، تمہاری مغفرت ہو، رضوان ہو تم پہ۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مجھ پہ جواب کا سلام دینے والو، مجھے وہی تک سلام کا جواب دو جو اللہ نے میرے جد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا کہا؟ فقط علیک السلام ورحمتہ وبرکتہ۔ یہاں پر مولا امیر المومنین کا مغفرتہ ورضوانہ سے من کر دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل بیت معصوم ہیں، بلکہ مقام شفاعت رکھتے ہیں، اور مرضات اللہ کے مظہر ہیں، اور بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہے، امت مصطفیٰ سے افضل ہے، اصحاب
رسول سے افضل ہیں، کیوں نہ افضل ہوں؟ کسی نبی نے کسی صحابی کو، کسی ولی کو قرآن کے عدل قرار نہیں دیا، قرآن کے ہم پلا قرار نہیں دیا۔ اگر نبی مکرم اسلام نے قرآن کے ہم پلا کسی کو قرار دیا ہے تو وہ اپنی اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ اور سب مفسرین و محدثین شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی مکرم کا اہل بیت کو قرآن کے ہم پلہ قرار دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، معصوم ہیں۔ اگر افضل نہ ہوتے، معصوم نہ ہوتے تو ہم پلہ قرآن نہ ہوتے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب دفاتین ہے میں موجود ہے، یہ سامت قرآن ہے، اور اہل بیت ناطق کے قرآن ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور مقام صالبیہ پر پہنچے تو ایک کوفے کے رہنے والا امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اس روایت کو اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ جب ملا تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا اے فرزند رسول میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں کوفی ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے کوفہ کا رہنے والا، کاش تیری ملاقات میرے ساتھ مدینہ میں ہوتی اور میں تمہیں اپنے گھر میں اس جگہ پر لے جاتا جہاں پر سید الملائکہ کے پاؤں کے نشان بھی ہمارے گھر میں باقی ہیں، جب میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتا تھا۔ فرمایا تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کوفہ کے لوگوں کو اور پوری دنیا کو، پہچانو ہمیں، ہم وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت رہی ہے۔ اے عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑ دیا۔ مکہ سے کربلا تک بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 25 منزلیں ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکا ہے، استراحت کی ہے، تھکاوٹ دور کی ہے، 1 دن 2 دن رہے ہیں۔ پہلی منزل تنعیم ہے اور آخری منزل کربلا۔ مکہ سے مدینہ کربلا پہنچنے تک مختلف لوگوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اتنی تفصیل نہیں ہے کہ ان میں جاؤں۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین میں پہنچے ہیں۔ عزادارو، مقتل ابی مخنف میں روایت موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام سرزمین کربلا پر آئے ہیں تو امام علیہ السلام کی سواری رک گئی۔ مقتل ابی مخنف والا لکھتا ہے کہ امام علیہ السلام نے 6 یا 7 سواریوں کو تبدیل کیا ہے، کوئی سواری نہیں چلی۔
जब कोई सवारी न चली तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी सवारी से जब उतरते हैं, पाँव ज़मीन पर रखते हैं और जर्द गुबार इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रीश अतहर पे आता है, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, भैया अब्बास जरा आस पास में देखो, जो लोग आबाद हैं उनमें से कुछ लोगों को बुलाओ और पूछो इस सरजमीन का नाम क्या है। कुछ बनी असद के लोगों को बुलाया गया, और जब बनी असद के लोग आते हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बनी असद के लोगों बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है। तो आवाज आती है, मौला इसको गाजरिया कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और नाम? कहा मौला इसको शत्ते फुरात कहते हैं। कहा कोई और नाम? कहा मौला इसको नैनवा कहते हैं। आजादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका कोई और नाम भी है, तो कहा गया मौला इसको करबो बला भी कहते हैं। जब ये जुमला सुनना था, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कर्ब व बला, ऐ परवरदिगार मैं कर्बो बला की जमीन से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ आजादारो, मक्तल कहती है कि यहाँ वो सरजमीन पे कदम रखा और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मजलूमियत पे पहली मजलिस खुद पढ़ी है करबला की सरजमीन में। कहा ऐ अब्बास इंज़िलू, यहाँ पर पढ़ाओ करो, हाज़ा मौज़िउ करबिन व बला, ये वो मकाम है करबो बला। हा हुना मनाखो रिकाबना, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी सवारियों ने रुकना है। हा हुना महत्तो रिहालना व मक्तलो रिजालना, फरमाया यहाँ है और जहाँ पर मेरे अंसार मारे जाएंगे। वज़बह अतफालना, यही वो जगह है जहाँ पर मेरे बच्चे ज़बा हो जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ मेरी बहनें कैद होंगी। आजादारो, यहाँ पर मौला ने फरमाया हाज़ा महल्लो कबूरना, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी। वहाँ बेहादा हद्दसनी जद्दी रसूलुल्लाह, यही वो जगह है और जिसका वादा मेरे जद रसूल ने दिया है। आजादारो, आखिरी जुमले कह रहा हूँ, कहा हुना तुजारो कबूरना, यही वो जगह है जब लोग हमारी जियारत पे आएंगे। ऐ आजादारो, ये 1442 हिजरी का मुहर्रम है। इस मुहर्रम में कोरोना की बीमारी और वबा की वजह से पूरी दुनिया से वहां शिया ने न जा सके। परवरदिगार इस बीमारी को दूर कर ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले उस करबला की सरजमीन पे जा सके और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के नजदीक जाकर कह सके अस्सलामु अलैका अल मज़बूह मिनल कफा, और हमारा सलाम हो मौला जिसको पुश्ते गर्दन काटा गया, कत्ल किया गया और अली अकबर की मिज़ार को पकड़ कर भी कह सके अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम वब्नुल मज़लूम, ऐ मज़लूम और मज़लूम का बेटा हमारा भी सलाम हो। आजादारो, आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। जब मौला ने पता चला
کہ یہ کرب و بلا ہے۔ عزادارو، مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا اے بنی اسد کے لوگوں، قیامت تک میں یہاں پر آباد ہونا چاہتا ہوں، میں اس ریگستان کو جنت بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ زمین مجھے بیچ دے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم کے بدلے میں خریدا اور خرید کر پھر زمین بنی اسد کے حوالے کر دی اور 3 وصیتیں کی مولا نے بنی اسد کو۔ بس یہ 3 وصیتیں سن لیں۔ پہلی وصیت یہ کی، اے بنی اسد کے لوگوں، عاشورہ کے دن جب میں شہید ہو جاؤں گا، قاتل میری لاشوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تم مجھ پہ منت کرنا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور دوسری کا وصیت کی مولا نے کہ جب میرے ماننے والے کربلا میں میری زیارت کرنے آئے تو میری قبر کی نشاندہی کر دینا۔ اور تیسری وصیت میرے مولا نے کی، فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں، اور جب میرے زائرین کربلا کے میدان میں آئے، سرزمین کربلا میں آئے، ان کو 3 دن کا مہمان رکھنا۔ اے دنیا والو، آج بنی اسد کی اولاد کو اور پورے عراق کو دیکھ رہے ہو، مولا نے تو 3 دن کہا، لیکن ایک ماہ تک زیر حسین کی ضیافت کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا تمام سامعین و ناظرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا الاسوہ کے جتنے اراکین ہیں اور اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار، ہمارے استاد حوزہ قبلہ ملک اشرف صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور اس الاسوہ کو جو چلا رہے ہیں برادر محترم استاد حوزہ حجت الاسلام قبلہ میسم طاہا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور پروردگار، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا خوش قسمت ہیں وہ گھر، خوش قسمت ہیں وہ مقامات، جن گھروں میں، جن مقامات پر ذکر حضرت ابا عبداللہ الحسین ہو رہا ہے۔ پروردگار، یہ ہمارا جو آن لائن پروگرام ہیں، یہ ہمارے برادر محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مختار حسین نقوی کی منزل سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔ پروردگار، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بالاخص ہمارے استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ملک اشرف صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور بھی جتنے بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہمیں صحیح معنوں میں ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔